चलिए बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हम हमेशा की तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और साथ साथ हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद और सलाम भेजते हुए मैं इब्तिदा करना चाहता हूँ इस चीज़ से कि हमने पिछली दफ़ा सूरतुल हशर के बारे में बात की थी, और साथ साथ मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एक होमवर्क भी दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो होमवर्क करने का मौका मिला होगा, एटलीस्ट दोज ऑफ यू जो कि हमारे साथ पिछली दफ़ा मौजूद थे। तो आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए चैट विंडो के अंदर अगर आपने उस होमवर्क के बारे में कुछ सोचा या कुछ किया। जस्ट गो अहेड एंड टाइप इन यस इन द चैट विंडो। अच्छा चलिए गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरत हशर में मैं एक दफ़ा फिर उसका चाहता हूँ कि उसका एक खुलासा आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाए। सूरत हशर के अंदर हमने क्या कहा था जनाब, हम ये सूरह बनी नदीर भी कहलाती है। एक बड़ा ताकतवर किस्म का एक ग्रोह था यहूदियों का मदीना के अंदर, और मुसलमानों को लगता था कि भाई हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते, और ये अंदर ही अंदर रेशा दवानियां कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। और अल्लाह ताला ने जो उनका अंजाम किया, सूरत उस चीज़ से शुरू होती है कि भाई तुम समझते थे कि इनका कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन हकीकत में जो कुछ अल्लाह ताला ने किया वो तुम सब ने देखा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इसमें तलकीन की इस सूरत के अंदर कि भाई आप जो समझते हैं ना कि ये जो जीत आई है इसमें आपका अपना कोई कमाल है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास मेहरबानी के तौर पे आई है। और इसमें आपके और मेरे लिए एक लेसन ये था कि हमें जो नेमत अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है हमें याद रखना चाहिए कि ये नेमत किसने दी थी। तीसरी चीज हमने ये देखी थी उसके अंदर कि अ, अल्लाह ताला ने जंग के भी कुछ उसूल मुसलमानों को बता दिए, कुछ कवानीन है, और साथ साथ बता दिया कि भाई जंग के अंदर भी जो कुछ तुम करते हो ना, असल में तस्बीह एक मुसलमान को अल्लाह ताला की बराबर करते रहना चाहिए। और जो लोग अल्लाह की तस्बीह नहीं करते, सूरत का इख्तिताम ऐसे हुआ था कि जो लोग अल्लाह ताला की तस्बीह नहीं करते वो मुनाफिक लोग हैं। वो लोग हैं जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान बताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से उनका दिल अल्लाह ताला के साथ इस ताल्लुक में नहीं है। वो अपने आप को समझते हैं कि भाई हम कोई बहुत बड़ी तुर्रम खां, बहुत बड़ी चीज़ है। और आखिर में अल्लाह ताला ने बताया कि मुनाफिकत का रास्ता कहां से जाता है। मुनाफिकत का रास्ता जाता है फिस्क से, और फिस्क का मतलब होता है सच जानते बूझते हुए भी उस पर अमल ना करना। आपको पता है सही काम है ये करने का, उसके बावजूद आप वो सही काम ना करें, उसके बावजूद आप कुछ और करें। यह है फिस्क, और फिस्क रास्ता है मुनाफिक बनने का, मुनाफिकत की तरफ जाने का। और सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने हमें सूरत हशर के अंदर इस चीज़ की याद दहानी करवाई कि निफाक से बचो, मुनाफिक बनने से बचो, क्योंकि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले भी इस बारे में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ, वक्तन फ़वक्तन मुसलमानों को कब्रिस्तान जाना चाहिए। उससे बहुत सारी हमारे हमारे दिल के ऊपर उसका एक बड़ा मुस्बत असर होता है। तो पिछले हफ्ते मैं अपने कुछ अजीज दोस्तों के साथ कब्रिस्तान गया। हमारा निज़ाम क्या है मुसलमानों का, हमारे यहाँ कोई फौत हो जाता है तो हम उसके साथ तो कब्रिस्तान जाते ही हैं, लेकिन कभी कभी उसके अलावा भी जाना चाहिए, क्योंकि जब हम जनाजे के साथ जाते हैं तो उसमें बहुत सारे अवामिल दरपेश होते हैं। आपके जहन में होता है कि भाई हमें तदफीन करनी है, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से टेंशन चल रही होती है, वक्त की कमी होती है, आपको उस तरीके से सोचने का मौका नहीं मिलता। कब्रिस्तान उसके अलावा जाना चाहिए। कब्रिस्तान में मौजूद लोगों के लिए दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन असल में वहां जाने का मकसद ये नहीं है, क्योंकि दुआ तो दूर से भी की जा सकती है। असल में कब्रिस्तान जाने का मकसद होता है अपने लिए याद दहानी। तो हम अपने लिए याद दहानी के लिए कभी कभी कब्रिस्तान जाते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ कब्रिस्तान गया जनाब, और वक्तन फवक्तन इस तरीके से जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन है हम गए। अब वहां पे मैंने देखा कि जनाब बहुत सारी कब्रें हैं जो जिनकी बड़ी खूबसूरत मेंटेनेंस की गई है। जो यानी उसकी उनके जो अजीज और अकारिब हैं वो आते रहते हैं। फिर मैं कुछ कब्रें देखी जिनकी झाड़ फूंक आ रहा था उनके ऊपर, और लग रहा था कि उन कब्रों की मेंटेनेंस अच्छी नहीं की गई। देखने में लगता था ऊपर से कि भाई ये कब्र जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मेंटेन की गई है, ये शायद इसमें जो बंदा है वो अच्छा हो, और जो बेचारी खबर जिसके ऊपर झाड़ फूंक है या जिसके ऊपर जिसका कोई ख्याल नहीं रख रहा, शायद वो बंदा पता नहीं कैसा हो। लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला जानता है कि अंदर क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से सतह नजर आती है। हमें जनाब कब्रिस्तान में कुछ ऐसी खबरें, पुरानी खबरें देखने का मौका मिला, जो कि जनाब आप यूं तस्वुर कर लीजिए कि झाड़ उसकी घास इतनी ऊंची थी कि कतवे नजर नहीं आ रहे थे। और कुछ ऐसी भी खबरें थी जो बिल्कुल दबी हुई थी, कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या है। लग रहा था कि यहाँ पे यकीनन कुछ लोगों की तदफीन हुई होगी काफी जमाने पहले, लेकिन नजर नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पे कब्र को कतबा है, ऐसी कोई चीज है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अंदर लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है।
جو کچھ ان کے اوپر گزر رہی ہے ویسی آپ کے اور میرے اوپر گزرنی ہے. کچھ عرصہ گزرے گا، وہاں پر ایک کتبہ موجود ہوگا جس کے اوپر میرا نام لکھا ہوگا. شاید شاید نام لکھا ہو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہو سکتا ہے نام بھی نہ لکھا ہو، بس ہو سکتا ہے بلکہ شروع میں نام لکھا ہو، اس کے 30 40 50 سال گزریں گے، سب ختم، کچھ پتہ نہیں ہوگا یہاں پہ کوئی بندہ تھا اس نام کا یا نہیں. لوگ بھول جائیں گے، لیکن وہ ہستی جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کو ہمارا نام بھی یاد ہوگا، اس کو ہمارا ایک ایک کام بھی یاد ہوگا. اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ میں نے کس رات میں، کس وقت، تاریکی میں، اندھیرے میں کیا کیا، اچھا کیا برا کیا، اسے ایک ایک چیز پتا ہے. اس رب العزت کو میرے بارے میں بھی پتا ہے، آپ کے بارے میں پتا ہے، اور جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے بارے میں بھی پتا ہے، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے بارے میں بھی پتا ہے. یہ ذہن میں رکھ کر قبرستان جانا چاہیے. اور میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تلقین ہے اس پر عمل کیا کیجئے. انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. جنازے کے علاوہ جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو آرام سے خاموشی سے سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، جو قبروں میں لوگ موجود ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور مجھ پر کیا گزرے گی جب میں اپنی قبر میں جاؤں گا. اور ایسے ہم ابتدا کرتے ہیں آج کی سورت کی، 28ویں پارے کی سورت کی، سورت الممتحنہ. اس سورت کے اندر بھی قبر میں موجود لوگوں کا ذکر ہے. قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر قبر کی زندگی کا ذکر آیا ہے، اس سورت میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے. اس لیے میں نے قبرستان سے ابتدا کی کہ جو ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی. ہماری بھی شروع ہو جائے گی، جو لوگ اسلام نہیں لاتے یا انکار کرتے ہیں اسلام کا ان کی بھی زندگی شروع ہو جائے گی. وہ جو برزخ کی زندگی ہے اس میں جو کچھ ہوگا وہ اس کے پیش نظر ہوگا جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے اوپر عمل کرنے یا نہ کرنے سے کیا. اچھا جناب، یہ ہمیشہ کی طرح میں یاد دہانی کرواتا ہوں کہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے وہ جوائن کر لیجیے. اس پہ اناؤنسمنٹ سے آتی ہیں، جو سلائڈز ہیں میں وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. یوٹیوب پہ جب یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ تو میں وہ بھی شیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ ہماری جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر آتی رہتی ہیں. تو اس کو پلیز میک شور کہ آپ سبسکرائب کر لیجئے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کیا کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر دیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس سورت کی ابتدا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت رحمان ہے، اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اور رحیم ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن اس رب کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورت کی ابتدا کیسے کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. میں ساری کی ساری عربی نہیں پڑھوں گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے تو پھر میں زیادہ تر ترجمے پر زور دوں گا، لیکن میں اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابتدا کی. سورت کی جو ابتدا ہوتی ہے اور سورت کی جو اختتام ہوتا ہے عام طور پہ ان کے آپس میں بڑا ایک پکا ایک لنک ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو شروع میں سورت کی بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہ جب سورت اختتام ہوگا، جب قبروں کی بات ہوگی، تو اس وقت یہ جو بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کی جا رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ تلقین کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اور اگر آپ اور میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بالکل کان دھرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں کی وفاداری نہ کرو جو کہ میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں. یہ کون لوگ ہیں جناب، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حاطب ابن ابی بلتع. آپ حاطب رضی اللہ عنہ نام یاد رکھ لیجیے. حاطب جناب نیک و پاکیزہ مسلمان تھے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک بھی ہوئے تھے. اور حضرت حاطب نے اپنی زندگی بالکل ایک ایمان سے گزاری تھی، ہجرت بھی کی تھی مکہ سے. معاملہ یہ تھا کہ مکہ قریش کی سرزمین تھی. قریش کے علاوہ جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ قریش کے لوگوں کی اجازت سے رہتے تھے. حضرت حاتب نے خود تو ہجرت کر لی تھی لیکن ان کی بیوی بچے رہ گئے تھے مکہ میں، اور انہیں ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوگا. کچھ عرصہ گزر گیا، غزوہ بدر ہوئی، اس میں شامل ہوئے، اس کے بعد احد ہوئی وغیرہ وغیرہ. اب وقت آ گیا کہ مسلمانوں نے قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کر دیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. وہ معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد آپس میں جنگ تھم گئی. لیکن پھر قریش نے وہ معاہدہ توڑ دیا. جب وہ معاہدہ توڑا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ فلاں کام کرنا ہے. اور اس طریقے سے مسلمانوں نے اب قریش پر حملہ کرنا تھا. اس کی انفارمیشن کچھ مسلمانوں میں آپس میں ڈسکس ہو رہی تھی. اب مسلمانوں میں ڈسپلن ضروری ہے. ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک ہم جماعت کا حصہ ہیں، ہماری جو آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ہماری جماعت سے باہر کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے. حضرت حاتم نے کیا کیا، بہت بڑا گناہ کیا، غلطی کی. ان سے غلطی ہو گئی، صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں، ان سے غلطی ہو گئی. ان کی سے غلطی ہوئی جناب کہ انہوں نے سوچا کہ میں اگر قریش کو اطلاع دے دوں کہ نبی کے وسلم حملہ کرنے والے ہیں تو وہ کم از کم جب حملہ ہوگا تو میرے بیوی بچوں کو چھیڑیں گے نہیں.
ان پہ ظلم نہیں کریں گے. اور اللہ نے تو ویسے بھی اپنے نبی کو جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دینی ہے تو فرق نہیں پڑتا. میں بتا دیتا ہوں. لیکن اس ایسے کرنے میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ریلیز کرنے کی لیک کرنے کی کوشش کی. طریقہ یہ تھا کہ ایک خاتون آئی تھی مکہ سے مدینہ، اور عام طور پر جاری رہتی تھی، مکہ سے مدینہ لوگ آ رہے ہوتے تھے. تو ایک خاتون آئی، وہ کہیں آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے کے لیے کہ میری مدد کر دیجیے. بنی عبد المطلب کی پرانی ایک ان کے ساتھ ایک تعلق تھا، غلام ہوا کرتی تھی ان کی، پھر آزاد کر دی گئی تھی. انہوں نے کچھ چیزیں ویزیں مانگی، اس کے بعد وہ جاری تھی واپس. حاتم ان سے ملے، ان کو ایک خط دیا، خط کے انہوں نے لکھ دیا کہ بھئی میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں فلاں فلاں چیز، اور اس سے کہا کہ یہ چھپا لو، اور اس کو 10 دینار دیے. اس نے کہیں اپنے بالوں میں وہ چھپا لیا، اور اس کے بعد وہ چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر میں عوام کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، ان تینوں کو بھیجا کہ جاؤ وہ تمہیں فلاں جگہ پر 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 10 12 کلومیٹر کا مدینہ سے، وہاں پہ تمہیں ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایسی وہ خاتون ہے، اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تمہیں وہ خط لانا ہے. وہ وہاں پہنچے جناب. اس خاتون نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے خیر اسے کہا کہ بھائی میں بتا دے دو ابھی، ورنہ میں اسٹرپ سرچ کرنی پڑے گی. تو وہ خیر وہ دیکھ لیا اس نے کہ کچھ نہیں بن رہی، دال نہیں گل رہی. تو اس نے پھر خط نکال کے دے دیا. یہ خط لے کے واپس آئے. خط دیکھا گیا، حاتب کا نام دیکھا گیا، حضرت حاتب کو بلایا گیا. حضرت حاتب نے کہا کہ جی بالکل یہ میں نے خط لکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے بھائی کیا معاملہ ہے. اب صحابہ کرام ظاہری بات ہے بہت غصے میں ہیں. باقی صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہری بات ہے خود تو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن پھر بھی انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کی. انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی صفائی کیا ہے اس کے اندر. انہوں نے بتایا جی یہ معاملہ ہے میرا، میرے بچے ہیں وہاں پہ، اور مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ویسے بھی کامیابی دینی ہے. میں نے سوچا کہ وہ اس دوران میں میرے بچوں کو کچھ نہ کہے، میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ جو شخص اس شخص نے کہا ہے وہ سچ ہے. حالانکہ حضرت عمر اس وقت مطلب جلال میں تھے کہ میں اس کو چھوڑوں نہیں، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کی سیکرٹس لیک کرتا ہے، تو اس کو تو میں اس کے گردن اڑا دینی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ سچ کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد جب حضرت عمر نے کہا کہ منافق ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ غزوہ بدر میں شامل ہو چکا ہے، کیا کہہ رہے ہو منافق ہو گیا، ایسے تو نہیں. تو پھر اس وجہ سے کیونکہ وہ بدر میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کو تھوڑی چھوٹ دے دی. ان کو پنشمنٹ جو بھی ملی ہوگی وہ ملی ہوگی، لیکن اس طرح کی وہ جو ایکچوئل پنشمنٹ ہوتی ہے سیکرٹ لیک کرنے کی، جو کہ انسان کو اس کے بعد اسپائی کنسیڈر کر دیا جاتا ہے، جاسوس کنسیڈر کر لیا جاتا ہے، بڑی سخت سزا ہوتی ہے، وہ نہیں ملی ان کو اس وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی اور قرآن شریف کے اندر کی، اور وہ سرزنش آپ کے سامنے آ رہی ہے جو کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدائی آیات میں کہی ہے. اب آپ کو کانٹیکس پتہ چل گیا، اب آپ کو سورت کی آیات سمجھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، ایسے جو ان کے ساتھ وفاداری نہ کرو. یہ وہ لوگ ہیں بھائی جنہوں نے وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جنہوں نے تمہارے پاس حق آئے انہوں نے اس سے کفر کیا. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ وربکم، یہ جناب تمہیں اور جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے اپنے گھروں سے نکال دیا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہ بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم. معاملہ یہ ہے کہ حالانکہ جو حق تمہارے پاس آئے ان سے وہ انکار کر چکے ہیں. ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تمہیں صرف اس قصور پر جلوہ وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب جانتے ہیں. جو شخص بھی تم میں سے کوئی ایسا کرے گا نا فقد ضل سواء السبیل، وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ہے. یہ حضرت حاتب کو بھی سرزنش تھی، اور ان سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں وفاداری کس سے رکھنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے رکھنی ہے. حالانکہ اس کے باوجود کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بہت ہی قریبی جو رشتے ہیں ان کا بھی اگر خیال ہو، اس کے باوجود ایسی کوئی چیز نہیں کرنی جس میں اس وفاداری میں کمی آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ. بھائی اگر یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں گے. وہ تو چاہتے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے کافر ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ یوم القیامت یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. بس یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے بہنوں بھائیوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رشتے ہیں نا تمہارے،
جو رحم کے رشتے ہیں، تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کی وجہ سے تم یہ کام کرتے ہو، احتیاط کرو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ان کے بچاؤ کے لیے کر رہے ہو، کیا ان کا بچاؤ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے؟ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تم ایک گناہ کر کے ان کو بچانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ کیونکہ خطرناک بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تم ان کے لیے یہ کام کرتے ہو تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک فصیل ڈال دے، الگ الگ کر دے، اور قیامت کے دن تم کہو گے، تمہیں کہا جائے گا بھی تم نے یہ گناہ کیا ہے، اور تم صفائی پیش کرو گے میں نے تو جی اپنے بچوں کے لیے کیا تھا، اور بچے اس وقت آپ کے ہی بچے یا آپ کے بہن بھائی یا آپ کے والدین جو بھی جتنے بھی قریبی رشتے داروں کے لیے آپ نے کیا تھا، وہ اس وقت کہیں گے بھائی مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ تو جناب معاملہ ہی کچھ اور ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، اس وقت وہ تم سے بالکل برات کریں گے، بھائی میرا ایسے کوئی تعلق نہیں، جو گناہ کیا اس نے خود ہی کیا ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا کرنے کے لیے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ایسا حال ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے قریبی رشتے داروں کے درمیان اس طرح کی حالات پیدا ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو تم کرتے ہیں نا، تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ہمارے کچھ ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ریکارڈنگ اس کی جو ہمارا یوٹیوب پہ ہم نے چینل بنایا ہے اس کے لیے، وہ اپلوڈ اس پہ ہم کر دیں گے، اگر آپ ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں، جس کا لنک میں تھوڑی دیر میں دوبارہ دکھا بھی دوں گا، تو اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارے جو جتنے بھی سیشنز ہیں ان کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہوتی رہی ہے، پچھلے 2 سیشنز کی بھی ہو گئی ہے، آج کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جناب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مثال دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بھئی جیسے معاملات تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہو رہے تھے، ویسے ہی معاملات ہماری زندگی میں بھی آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، بھئی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں، اس میں تمہارے لیے بڑی بہترین مثال ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی جو مومن لوگ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ان براء منکم، بھائی انہوں نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا، بھائی دیکھو جو تم کچھ کر رہے ہو نا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، یہ غلط ہے، جو تم کر رہے ہو بتوں کی پوجا کرتے ہو، ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم عداوہ، بھائی تم لوگ چونکہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو ان چیزوں کو، ہم اس وجہ سے تم سے الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کھانا پینا ایک، ہمارا کلچر ایک، باقی اس تمام چیزیں ایک جیسی، لیکن چونکہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو اس لیے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک لکیر آ گئی ہے، اور تو تمہارے درمیان اس وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی ہے، والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ، بھائی ہم ایسے ہی رہیں گے جب تک تم اللہ تعالیٰ واحد کے اوپر ایمان نہیں لاتے، دوستی اور تمہارے ساتھ محبت اور وفاداری تب پیدا ہوگی، اللہ سوائے اس کے ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ قول ابراہیم علیہ ابی ہی، سوائے اس کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے حوالے سے کچھ دعائیں کی تھی، کیونکہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، قرآن شریف ایک اور جگہ پہ آتا ہے، انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، لأبی اللہ استغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، بھائی میں آپ کے لیے استغفار کی دعا کروں گا لیکن میرے بس میں اور کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ اللہ کی مرضی، جو کچھ وہ کرے گا، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ عرصے تک وہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کے والد صاحب ایمان نہیں لائیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا۔ دعا کیا تھی وہ؟ یہاں پہ میں نے اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل کیا ہے اس ٹیکسٹ کا، یہ وہ دعا تھی جو وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اس زمانے کے مومن مسلمان کیا کرتے تھے، آپ کے اور میرے لیے بھی قرآن شریف میں نقل ہوئی ہوئی ہے، یہ ان مسنون دعاؤں میں سے ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے، جو کہ ہمیں بھی یاد کر کے کرنی چاہیے۔ اس میں شروع میں ذکر ہے ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اللہ تعالیٰ ہم آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، آپ کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وہ الیک المصیر، آپ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنائیے، ہمیں ان کی ٹرائل نہ بنائیے، ہمیں ان کے لیے مشکل نہ بنائیے۔ کیا ان کے لیے کیسے مشکل بنے گی؟ بھائی اگر مثال کے طور پہ ان کو ہمارا رویہ اچھا نہ لگے یا ہم روڈ لگیں، یا مثال کے طور پر وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں اور ان کا خیال ہو کہ وہ اس لیے غالب آئیں کیونکہ وہ حق پر ہیں، یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہو سکتا ہے، اس طریقے سے ہمیں فتنہ نہ بنائیے گا، ہماری وجہ سے ان کا کفر نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرمائیے، ربنا انک انت العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں زبردست، آپ ہی ہیں حکمت والے، یہ ہے وہ دعا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، بھائی یہ ہے ایک مثال اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف امید رکھتا ہے، اور میرے بھائیو وہ کون سا مسلمان ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف امید نہیں رکھتا؟ گناہ گار ہیں ہم سارے کے سارے، ہم سب نے اپنی قبروں میں جانا ہے ڈرتے ڈرتے، مطلب ٹھٹھرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف کون امید نہیں رکھے گا کہ وہ ہمیں معاف کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معافی کی امید کے اوپر ہی تو ہم زندہ ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی معافی کی امید کے اوپر ہی تو آخری سانس آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لمن کان یرجو اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخری جو یوم آخرت ہے اس کی طرف امید رکھتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے. ومن يتولى فإن الله هو الغنی الحمید. اور بھائی جو بھائی اس سے کوئی منحرف ہو، انحراف کرے، الگ ہو، یا تو اپنا رخ موڑ لے اس چیز سے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اپنی ذات میں، وہ ویسے ہی محمود ہے. اس کو آپ کی تعریف کی یا میری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی تعریف کریں. اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا حق ہے. ہم اس کی تعریف اس لیے کرتے ہیں اپنے لیے. اس کے بعد جناب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ کافروں سے تم نے وفاداری نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے جو ان میں سے شریف لوگ ہیں ان کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرنا. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. بھائی ہو سکتا ہے تم ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ، میں مفہوم بتا رہا ہوں، یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ کوئی تعلق بن جائے تمہارا. ہو سکتا ہے ان میں سے ایسے لوگ ہوں جو کہ ابھی کافر ہیں لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو جائیں. تو یہ چیز ممکن تو ہے. واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. واللہ غفور رحیم. اور اس کے بعد جب وہ لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بہت رحیم ہے، رحمت والا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. بھائی جو لوگ جنہوں نے تمہارے مذہب کی وجہ سے، تمہارے اسلام کی وجہ سے تم سے لڑائی نہیں کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں سے اچھا سلوک نہ کرو. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. یہ اس طرح کے مجرم لوگ نہیں ہیں. ان تبروہم، بھائی تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. وتقسطوا الیہ، اور ان لوگوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو انصاف کرتے ہیں. کن سے؟ مسلمانوں سے بھی اور غیر مسلموں سے بھی. اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو، ایز لانگ ایز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے تمہارے دین کی وجہ سے دشمنی نہیں کی. اب فرق سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں میں بھی دو گروہ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو شریف کافر ہیں، جو تمہارے مذہب کی وجہ سے تم سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے. ان لوگوں کے ساتھ اگر تمہارے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے سلوک کرے تم بھی ڈیسنٹ طریقے سے سلوک کرو. لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو کہ تم سے لڑتا ہے اس وجہ سے کہ تم مسلمان ہو. ان کے نیچے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، یہ ظاہری بات ہے اس چیز کا ترجمہ نہیں ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ ان کی وفاداری کرنے کی، ان کے نیچے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اپنی ڈگنیٹی مینٹین کرو. تم مسلمان ہو، تم اس اللہ واحد کی ذات پر ایمان لائے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے. اگر تمہارے رشتہ دار کہیں تم جانتے ہو کہ کہیں دور کسی دوسرے کے تسلط میں بھی ہیں، تو کیا اصل میں وہ اس کے تسلط میں ہے یا اللہ رب العزت کی قدرت کے نیچے ہیں؟ تم دعا اللہ رب العزت سے کرو. ان کے نیچے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک مسلمان اپنی ڈگنیٹی، اپنی متانت، اپنی اناقت، عربی کا لفظ ہے اناقت یا انیق کہتے ہیں اس شخص کو جو ڈگنیفائڈ ہوتا ہے، انیق اپنی اناقت مینٹین کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. اصل میں اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے بھائی اس حوالے سے جن لوگوں نے تم سے لڑائی کی ہے تمہارے دین کے حوالے سے. واخرجوكم من دياركم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اور تمہیں گھر میں سے نکالنے سے کے حوالے میں سے ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان میں سے جو لوگ، جن لوگوں سے ان میں سے جن لوگوں سے تم میں سے جو لوگ ان میں سے دوستی کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. استغفر اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے کہ کبھی زندگی میں ہمارے سامنے ایسی صورتحال آ جائے کہ ہمیں اس طریقے سے ایک وہ گگیا کر اور گڑ گڑا کر اس طریقے سے لوگوں کے سامنے نیچا ہونا پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین. اس کے بعد یہ جو اگلی چند آیات ہیں یہ مسلمان خاندانوں کی تشکیل کے حوالے سے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جناب میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. مسلمانوں میں کئی ایسے مرد حضرات تھے جن کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر کی بیوی تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی، وہ مکہ میں رہ گئی. اسی طریقے سے کچھ ایسی مسلمان خواتین تھیں جن کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے. اب وہ جو خواتین مسلمان ہوتی تھیں تو وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی تھی، مرد حضرات بھی نکلنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن صلح حدیبیہ ہوئی ہوئی تھی. جب وہ لوگ مرد وہاں پہ پہنچتے تھے تو ان کے گھر والے پیچھے پہنچ جاتے تھے ان کو واپس کرو. جیسے ابو جندل جو کہ سہیل کے صاحبزادے تھے، سہیل بن عامر، وہ بھی آئے تھے. اسی طریقے سے کچھ اور لوگ آئے تھے یکے بعد دیگرے. مسلمانوں کو انہیں واپس کرنا پڑتا تو ان کے دل پہ آرے چلتے تھے. پھر کیا ہوا کہ خواتین بھی پہنچنی شروع ہو گئیں. جب خاتون آئی، سب سے پہلی خاتون جو تھیں عقبہ بن ابی معیط، مسلمانوں کے بہت بڑا دشمن تھا، ان کی بیٹی تھی ام کلثوم نام تھا ان کا. وہ مدینہ پہنچ گئیں کسی طریقے سے. پیچھے سے آگے گھر والے لینے کے لیے واپس کرو واپس کرو واپس کرو، صلح حدیبیہ کے مطابق تمہیں واپس کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی جو اس میں لکھا ہے تم لوگوں نے لکھوایا تھا،
اس میں لکھا ہوا ہے کہ واپس کیا جائے گا ہمارے ان رجال کو، رجال کا مطلب مردوں کو، ہمارے ان مردوں کو جو آئیں گے وہاں پر. یہاں پہ تو مرد لکھا ہوا ہے اور یہ تو خاتون ہے، تو یہ تو اپلائی نہیں ہوتا. اب انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں. اس کے بعد وہ چپ کر کے واپس لوٹ گئی کیونکہ واقعی معاہدے میں مرد لکھا ہوا تھا. اب وہ خاتون آ تو گئی، اور اس کی وجہ سے مسلمان خواتین کو ایک راستہ مل گیا. لیکن اس میں خطرہ بھی پیدا ہو گیا. خطرہ یہ تھا کہ مکہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے روپ میں جاسوس آنا شروع ہو جائیں، خواتین جاسوس بنا کے بھیجی جائیں، یا تخریب کار آ جائے، یا مثال کے طور پہ مسلمانوں کی ریپوٹیشن خراب کرنے کے لیے کچھ عجیب قسم کی خواتین آنی شروع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کے کو ہدایت کی کہ جب تمہارے پاس مومن خواتین آئیں تو ان کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیا کرو. اور وہ ٹیسٹ یہی تھا، بھائی تم کس چیز میں ایمان لائی ہو، بڑا بیسک تھا، جو تمہارا عقیدہ کیا ہے. چھوٹی سی نا 2-3 سوال اس طریقے سے ہوتے تھے جو عام طور پہ کسی سے بھی مسلمان سے، کسی بھی مسلمان سے پوچھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لیا کرو. اس سورت کا نام کیا ہے؟ الممتحنہ. الممتحنہ کا مطلب وہ خاتون جس کا امتحان لیا گیا ہے. یہ اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے الممتحنہ، وہ خاتون جس کا امتحان لیا گیا ہے. اچھا، امتحان کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اعلم بایمانہن، بھائی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر تم جان لو کہ تم بھی پتہ کر لو کہ واقعی وہ مومن ہے. فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر انہیں واپس نہ کرو کفار کی طرف. کیا بھائی امتحان کیا لیا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا ایمان ہے، اور تمہارا ایمان کیا ہے. وہ کہتے دیجیے بھئی اللہ تعالیٰ واحد ہے. اور مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، وہی جو ہمارا بیسک کلمہ ہے. اس طریقے سے ان سے یہ 2-3 سوال پوچھے جاتے تھے. لا ہن لحل لہم ولا ہم یحلون لہن. اچھا، اس کے بعد فقہی باتیں 2-3 میں جلدی جلدی سے گزر جاؤں گا کیونکہ عام طور پہ میں فقہ کی گہرائی میں نہیں جاتا. یہاں پر یہ جناب کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اب کافروں کے حلال نہیں ہیں، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ ایک دفعہ کوئی مسلمان ہو جائے تو اور دوسرا جو اس کا شوہر یا بیوی مسلمان نہ ہو، تو پھر شوہر یا بیوی کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ بھی اسلام لے آئیں. اگر اسلام لے آئیں تو پھر اس کے بعد ان کا نکاح برقرار رہتا ہے، اور جیسے پہلے زندگی تھی بس اب اسلام کے اندر وہ زندگی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان میں سے ایک مسلمان ہے اور دوسرا اسلام نہیں لایا، تو پھر اس صورت میں ان کا نکاح ساقط ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی اگر مہر کوئی طے کیا گیا تھا تو مہر واپس کیا جاتا ہے. اور یہ وہ نظام ہے جس کے بارے میں باقی یہ ساری آیات ہیں. میں جلدی جلدی ان سے گزر جاؤں گا. جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کا تعلق فقہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے انہیں واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بھائی ایک دفعہ وہ وہاں سے جو نکاح ختم ہو گیا، عدت ہوگی، اس کے بعد پھر نکاح کیا جا سکتا ہے کسی مسلمان سے. جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، لیکن ان کا مہر پھر تمہیں ان کو دینا پڑے گا. اور تم بھی، خود تم بھی، یعنی تمہارے مردوں میں سے جو کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں ابھی تک رکھا ہوا ہے جو مکہ میں ہیں، ان کو وہ ختم کر دو بھائی، کیونکہ ان کو روکا ہوا ہے. اور ان کے جو مہر تھے وہ تمہاری جو کافر بیویاں ہیں وہ تم کو واپس دے دیں. مانگ لو، مطلب یہ مانگ لو، ہو سکتا ہے وہ دیں یا نہ دیں، وہ تو ان کی مرضی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. اب دیکھیے اس کے اندر کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اس معاملے میں بھی کہ جناب آپس میں ایک چپکرش چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو یاد دلایا کہ بھئی جو مہر کا معاملہ ہے، کہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ شادی کا کانٹریکٹ ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مہر دیا ہوا ہے، وہ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے تو مہر واپس کرو باقاعدہ طور پہ. اور اگر تمہارے کسی نے مہر لیا ہو تو مانگو، آگے اس کی مرضی ہے وہ دے یا نہ دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن کے اوپر یہ چیز قیامت کے دن آ جائے کہ بھئی ایک تھا، تم نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا، تم نے اس کے بعد واپس کیا یا نہیں کیا. یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے اور حکمت والا ہے. اور تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ بھی ملے، تو پھر تمہاری جو نوبت آئے کہ جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. اور اس خدا سے اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی کہ اگر یہاں پہ کچھ ایسی خواتین آ گئی ہیں جن کے شوہر وہاں پہ رہ گئے ہیں اور اب انہوں نے وہ اسلام نہیں لانا چاہتے، ان کی آپس میں طلاق ہو گئی، اور یہاں پہ کچھ ایسے مرد حضرات ہیں جن کی بیویاں وہاں پہ رہ گئی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتی، تو پھر جب عدت وغیرہ پوری ہو جائے تو پھر ان کا آپس میں نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اچھا جناب، اب یہ آخری آیات ہے اور اس میں قبر کی زندگی کی کوئی جھلک ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیت، یہ صورت کہاں سے شروع ہوئی تھی. پہلی جو ابتدائی میں صورت کیا تھی کہ بھئی نہ لو، وفاداری نہ کرو ان لوگوں کی، وفاداری نہ کرو جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں. ایسے ہی تھا نا، یہاں سے وہ شروع ہوئی تھی اور یہیں پر اللہ تعالیٰ اس کا اختتام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک
اچھا بھائی تمہارے پاس جب آئیں یہ مسلمان خواتین تو ان سے تم بیعت لو. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جناب میں وعدہ کرتا ہوں کہ بس میں آپ کی اطاعت کروں گا ان چیزوں کے اندر، یہ بیعت ہے. تو اے نبی وسلم تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ یشرکنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی. یہ خواتین پہ بھی اپلائی کرتا ہے، مردوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے. بس آپ سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی. ولا یسرقنا، اور چوری نہ کریں گی. ولا یزنین، اور زنا نہ کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگائیں گی. یہ بھی ایک معاملہ تھا جناب. ایک خاتون مثال کے طور پہ کسی کے اوپر یہ بہتان لگا دے کہ بھئی اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو وہ کیا مطلب اس شخص کی ریپوٹیشن تو گئی نا. اب وہ پروف تو بعد میں کیا جائے گا، اس شخص کی ریپوٹیشن گئی، لوگ غصے میں آ کے اس کو ویسے ہی مار دیں گے. تو ان سے اب یہ لیا جا رہا ہے عہد کہ بھئی ایسے کبھی بھی نہیں کریں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ولا یعصینک فی معروف، اور جب تمہیں انہیں کسی چیز میں اچھی بات کا حکم دو گے تو اس سے پھر یہ نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، تو ان سے بیعت لو اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت والا ہے قیامت کے دن. اچھا جناب، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ آخری آیت ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. ذرا غور سے سن لیجیے، یہ سورت شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. دوبارہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا. قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہیں اسی طریقے سے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. قبر میں جب ہماری زندگی شروع ہوتی ہے تو اس وقت اعمال ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ 3 قسم کے اعمال باقی رہتے ہیں. کہ بھئی اگر آپ نے مثال کے طور پہ صدقہ جاریہ کچھ کیا، کوئی آپ نے کسی کے تعلیم کر دی، یا آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ پانی وانی کا بندوبست کر دیا، کوئی ایسی نیک عمل جو آپ کے بعد جاری رہے، کوئی بھی آپ نے ایسی چیز کو کریٹو ایسا کام کر دیا، یا آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو کسی کی تربیت کر دی، اولاد کی ہو گئی یا کسی اور کی تربیت کر دی، یہ وہ چیزیں جو جاری رہتی ہیں اور وہ کچھ عرصے جاری رہتی ہیں، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے جناب مسلمانوں کو جو امید رہتی ہے تھوڑی سی. لیکن جو کفار ہیں انہیں کوئی امید نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کس کی ساتھ وفاداری کر رہے ہو؟ کیا تم انہی کے ساتھ برزخ کی زندگی میں ملنا چاہتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے نا، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی میں بھی ہمارے لوگوں سے ملاقات ہوگی. ہمارے اوپر اثر پڑے گا ان لوگوں سے جن کے ساتھ ہم اس دنیا میں ہمارا تعلق رہتا ہے. قبر کی زندگی میں جانے کے بعد بھی اس کی وجہ سے ایک اثر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کے ساتھ وفاداری کر رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ قبر میں جا کر تم اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تمہاری قربت ہو؟ بھائی مسلمان بھی ہو کے مرو گے بھی، لیکن تم نے وفاداری کن کے ساتھ کی تھی؟ تم چاہتے ہو کہ قبر کی زندگی میں جا کر تم ان لوگوں کی طرح مایوس ہو جاؤ؟ کیسے؟ مطلب یہ کس قسم کی عقل ہے تمہاری؟ جبکہ تم ایمان لے آئے ہو تو تم ایسا کیوں کرو گے؟ میں نے گزارش آپ سے یہ کی تھی کہ قبرستان جا کر اپنے آپ کی یاد دہانی کرنی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی رعنائیوں، رنگیلیوں، اس چیزوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ چیز بھول جاتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم قبر کے نیچے ہوں گے اور جو اعمال کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے وہ موقع ختم ہو چکا ہوگا. تو جو اعمال ہم نے کرنے ہیں ان میں سے کچھ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تنبیہ فرما دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ کچھ شخص جب اس کی موت واقع ہوگی تو وہ شخص اس وقت کہے گا لعلی اعمل صالحا، مجھے واپس جانے دیجئے میرے رب تاکہ میں نیک عمل کر سکوں. فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بس جناب ایک منہ سے بات ہے جو وہ کر رہا ہے، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. لعلی اعمل فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے جناب اب برزخ کی زندگی ہے. اب تو برزخ کی زندگی، اب اعمال ختم ہو گئے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کے اور میرے اعمال بھی ختم ہونے والے ہیں، تھوڑی آواز آئی تھی اور ہمارے اعمال کے اختتام کے اوپر جو قبر کی زندگی کے اندر ہماری زندگی قبر کی زندگی جو ہماری شروع ہونے والی ہے
اس کا خاص طور پہ دھیان رکھیے گا۔ اور اسی حوالے سے ہمارا آج کا ہوم ورک ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ، اور یہ میں گروپ کے اندر تھوڑی دیر میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ، اس صورت کی تلاوت کیجیے اور اس کو سنیے، اور اس کا ایک لنک بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ دوسرا، اپنے دوستوں کی فہرست بنائیے، اس فہرست میں ان نیک لوگوں کو تلاش کیجیے جن کی دعا کی امید آپ اپنی قبر میں جا کر کر سکتے ہیں۔ آپ کے دوستوں میں سے کون کون سے ایسے لوگ ہیں؟ اور پھر ان دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کیجیے، ان کے ساتھ قربت بنائیے۔ اور اگر فرض کیا آپ کے دوستوں کے فہرست میں ایسے لوگ آپ کو نہیں ملتے، تو پھر آپ کو ایسے دوست تلاش کرنے چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے۔ میں آخر سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے وقت رکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ختم کر دیں گے، میں اس سے 4-5 منٹ اوپر چلا گیا ہوں، میں اس میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ یہ ہمارا جناب واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، آپ اس کو اسکین کر لیجیے اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اوپر نہیں ہیں۔ اگر ہیں آلریڈی تو انشاءاللہ اس پہ میں سلائڈس بھی اپلوڈ کر دوں گا، لنک بھی اپلوڈ کر دوں گا، اور جب یہ ہماری جو یہ فائل ہے یہ بھی اپلوڈ ہوگی ویڈیو، تو یہ میں اس کا لنک بھی اس کے اندر پوسٹ کر دوں گا۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قبر کی زندگی کو ایسا بنائے جیسا اس کے ان بندوں کی قبر کی زندگی ہوتی ہے جن کے لیے وہ اپنے رحیم ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، ہمیشہ کی طرح ہفتے کے دن 4:30 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔